कुछ देर तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, फिर मैं कुछ वक्फे के बाद आऊँगा ताकि जो अगला मरहला है वो शुरू हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये यहाँ तक नहीं रुके में हैं, ये आपको पता है कब्र के ऊपर भी अजान देते हैं। हाँ, और जब पूछें जी कब्र पर अजान क्यों देते हैं, वो कहते हैं जी वो मुर्दे से सवाल होने हैं ना, तो अजान के अंदर सवालात के जवाबात हैं। और बल्कि इससे एक स्टेप जो आगे जाते हैं ना, वो कब्र पे वो शहादत की उंगली रख के ना फिर तलकीन भी करते हैं। वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब की भी एक वीडियो आम हुई थी ना, पढ़ बेटा पढ़, तनवीर बेटा, वो तलकीन उबर के लोग कहते थे आप साइड पे हो जाओ, फरिश्ते आने लगे सवाल के लिए। तमाम अहबाब अब हट चले जाएंगे। अब हदीस से पाक है कि जब आप वापस हटेंगे तो आपके कदमों की आहट तनवीर कुरैशी अब सुनेंगे। जब आप जाएंगे पीछे तो तनवीर शहीद आपके कदमों की आहट सुनेंगे और उसी लम्हे आपके हटते ही मलाइका पहुंच जाएंगे। आप सारे रवाना हो जाएंगे। और मैंने शेखुल हदीस साहब को कुछ पढ़ने खड़े होकर आज़ान कहेंगे और कुछ पढ़ने के लिए कहा है। मैं आप लोग हट जाएंगे, कुछ देर तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, फिर मैं कुछ वक्फे के बाद आऊँगा ताकि जो अगला मरहला है वो शुरू हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सर तुसी तो उत्थे ही हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखी हुई है? और ये मैं आपको बताऊँ, ये अज़ानें भी जो है वो बापा जानी ने शुरू करवाई हैं। ज़्यादा उन्होंने, चूँकि उनकी पूरी दुनिया के अंदर एक व्यूअरशिप है, मेरे एक्स मुर्शिद भी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये जो उन्होंने काम डाला है ये तो बिल्कुल किताब व सुन्नत के मुनाफी है। तो ये मदनी चैनल के ऊपर इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह उनकी हिफाजत करे जिन्नों से भी और इंसानों से भी, शरीर जिन्नों और इंसानों से। ये उन्होंने बेसिकली प्रोपेगेट किया, बल्कि उन्होंने वो खुद अजान दी है और उसके बाद उन्होंने एक सिलसिला 10 बजे रात को अजान होगा, पूरी दुनिया में जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने शुरू किया। फिर ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मकतबा फ़िक्र है, ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है बरेलवी मकतबा फ़िक्र, तो वो उन्होंने उससे लेना शुरू कर दिया। तो कब्र पे भी, और ये कब्र पे भी अजान देते हैं इलियास कादरी साहब भी, डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी, और वो कहते हैं बुजुर्ग लिख के हैं कि जी वो आपने तलकीन करनी है क्योंकि उसको सवालों के जवाब नहीं आ रहे होंगे। तो हम ये पूछते हैं मेरे भाइयों कि ये आप लोग तलकीन वाली बातें तो लेते हैं कि जी हमने करनी है बुजुर्गों से, इसकी जो असल है वो तो बस इतनी है सुनन नबी दाऊद के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई को दफना चुको तो उसकी कब्र पे खड़े होकर कब्र के सवालात की इस्तकामत के लिए उसके लिए दुआ करो, बस इतना था। अगर नबी इस्लाम ने ये कब्र के ऊपर अजान तालीम फरमानी होती या ये उंगली रख के तलकीन करनी होती तो आप इस्लाम साथ ही तालीम फरमा देते। अच्छा, हर चीज की कोई ना कोई असर मौजूद है। इन्होंने आगे खुद से ना वो सिफरे लगा लगा के ना, एक आता है वो 10 को 100 बनाता है, एक कहता है जी मेरी तरफों भी ला लो, उड़ते अवाम कहती है साडा भी चला लो, तो करते करते मिलियंस में वो उस चीज को पहुंचा देते हैं। हालांकि उसकी असल सिर्फ इतनी थी। अबू दाऊद में हदीस है कि जब अपने भाई को दफना चुको तो उसकी कब्र पे खड़े होकर उसके लिए दुआ करो कि अब उससे कब्र में सवालात किए जाएंगे, उन सवालात में उसे इस्तकामत मिले। इसके लिए अजान देने वाला मशवरा इन्होंने खुद से ईजाद किया। हम तो मतलब इनको प्यार मोहब्बत से समझा ही सकते हैं। और
علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ منع کہاں ہے، اس کا میں نے اینٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے. اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں منع کر دی ہیں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تو آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی میں ہیں، مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے، مین الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. تو آپ نے جب کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا دین کے طور پہ، ایک ہے دین کو سپورٹیو، وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا جتنے لوگ اس برائی پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. اچھا طریقہ، اس کے الفاظ شروع میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے جب اپیل کی چندے کے لیے تو ایک انصاری صحابی بہت بڑی گٹھری باندھ کے مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھی تو ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی گھروں سے لے آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. تو اچھے طریقے آپ جاری کر سکتے ہیں، اچھی بدعتیں نہیں. بخاری مسلم بدعت نہیں ہے کیونکہ حدیثیں وہی ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے. اس کے سافٹ ویئر بنا لینا اچھا طریقہ ہے. قرآن کی پرنٹنگ پریس پہ پرنٹنگ کرنا اچھا طریقہ ہے. گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے. مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے. کسی نے کبھی نیت کی ہے کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اے سی شریف کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ حج پہ آپ ایروپلین پہ جاتے ہیں یہ اچھا طریقہ ہے. حج کے تو جو ارکان ہیں وہ وہی ہیں، وقوف عرفہ تو وہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے وہ عرفہ کی بجائے وہ بدر میں یا احد میں ہونا شروع ہو گیا، وہیں پہ ہو رہا ہے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں خام خواہ. بدعت جو ہے وہ دین میں نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ جاری کیا جائے گا جو دین کے طور پہ، دین کو سپورٹیو جو طریقے ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر، تسبیح آپ استعمال کریں، ویڈیو کیمرہ، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن بیچ میں جو کچھ بیان ہو رہا ہو وہ کتاب و سنت بیان ہو رہا ہو. ان دو چیزوں کو مکس نہ کریں. اس کے ثبوت میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بی نبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اچھا، اس صحابی نے جب وہ دعا رپیٹ کی نا تو اس نے پڑھ دیا بی رسولک الذی ارسلتا، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی. نبی علیہ السلام فرمایا تو نے یہ الفاظ کیوں بدلے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا. حالانکہ وہ جسٹیفائی کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ نبی تو بہت ہیں، رسول تو گنتی کے ہیں، رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، میں نے اس دعا کو بہتر کر دیا ہے، ٹیکنیکلی بہتر تو کیا تھا. لیکن نبی علیہ السلام فرمایا میرے الفاظ تو نے کیوں چینج کیے؟ تو جو نبی الفاظ نہیں چینج ہونے دے رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے چھتوں کے اوپر چڑھ کے اذانیں دینے شروع کر دیں فرض نماز کے علاوہ بھی؟ کتنا ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اسٹرکٹلی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس طریقے سے دین میں کوئی چیز داخل نہ کرے. اچھا، یہ پھر آپ کو کہیں گے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں پڑھ دیا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تو نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کون پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے کہا میں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے اس ثواب کو لکھنے کے لیے، اس پہ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے خود سے دعا ایجاد کی ہے اور وہ تو فرشتوں کو بھی پسند آئی ہے، اللہ کے نبی کو بھی. نہ، اس کے اوپر مور کس نے لگائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج آپ کا بابا کوئی چیز ایجاد کرے گا وہ مور ہم کہاں سے لگوائیں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک کام جاری کر دیا جائے، کوئی بھی اچھائی کا کام، اس میں نبی علیہ السلام ہمیشہ مور لگا دیتے تھے، تو سر سنیں پھر ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے
ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدھا آ کے سجدے میں گرے. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کوفہ شہر میں ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر گیا تھا، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہمارے دین دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ اجتہاد کیا نا سر. اجتہاد صحابی کا بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا، بابوں کا اور بابیوں کا کہاں سے مانا جائے گا؟ تو میں پھر عرض کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو ایک دفعہ بھی غور کرے گا نا انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے، تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا وہ صحابی کو جب حضور نے کہا کھڑا ہو، تو جب اس نے آگے سے یہ کہا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، منع کر دیا. آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل پسندیدہ ہوگا یا نہ، بلکہ کیٹاگوریکلی وہ ناپسندیدہ ہی شمار کیا جائے گا، چونکہ نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر. لہٰذا اس طرح کی مثالیں پیش کرنا جو ہے یہ آپ عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے بزرگوں کو بابوں کو بچانے کے لیے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. اچھا قبر کے اوپر یہ اذان والے معاملے میں مجھے ایک اور چیز ضمن یاد آئی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، یہ بڑی دردناک حدیث ہے، کربلا والے ریسرچ پیپر میں کربلا سے جان نہیں چھوٹ سکتی. سر عمر بن عاص جب آپ نے آخری وقت میں پچھتاتے تھے کہ انہوں نے مولا علی کو چھوڑ کے امیر شام کا ساتھ کیوں دیا. صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، سٹارٹ کے اندر ہی بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور تاکہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں. وہ 3 سوال ہیں نا، ترمذی میں تو ڈیٹیل کے ساتھ ہے، من ربو کا، ما دینوں کا اور من نبیو کا. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس کا مقلد ہے اور تیرا امام کون ہے. نہ یہ سر اے مٹی دی ٹھیری دے بار بار ہی ساری کہانیاں نے، اگے جا کے اللہ رسول اور اسلام ہی ہے. تو تسی اتھے بھی جناب پھر اپنے آپ کو مسلمان کو. اور بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. وہ بھی جو ہے وہ سامنے کے سیگوں سے نہیں، غائب کے سیگے سے بات کرے گا کہ وہ اللہ، ورنہ وہ کہ ھذا محمد رسول اللہ. یہ کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں تصویر دکھائی جاتی ہے. تو وہ ہوا کیوں کہتا ہے؟ اس کو کہنا چاہیے ھذا محمد رسول اللہ. وہ ہوا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ میرا ایک کلپ ہے بڑا دردناک، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے، اس کے آگے بھی ایک سوال ہونا ہے، وہ سسپینس ہے، آپ اسی کلپ میں دیکھیں کہ چوتھا سوال کیا ہونا ہے. اصل سوال وہی ہے. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو میں جواب دوں. تو بڑا اچھا موقع تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک اذان بھی اونچی جی بانگ بھی دے دینا میری قبر تے تاکہ منو استقامت ملے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میری قبر پہ رکنا، بھئی 2 گھنٹے رکنا ہی ہے تو چلو ایک اذان بھی دی جا سکتی تھی، ایک قرآن ہی پڑھ کے بخشیا جا سکتا سی. کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا صرف ادھر رکنا ہے، رکیں دعائیں کریں قبرستان جا کے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا نہیں تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ٹھیک ہے، اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہوئے قبرستان والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اپنے لیے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آ جانا ہے، تو آپ دعائیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو قبر پہ اذان دینے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک علمی جواب کے طور پہ ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا نہیں کہا بلکہ کہا میری قبر پہ اتنی دیر رکے رہنا. تو ان سے مشورہ لیتے تو یہ اذان کا مشورہ دے سکتے تھے.
اچھا اذان ایک ایسی مظلوم چیز ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری مت انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں.